हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बाडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद आंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके और हमारे दरमियान जो आगाही का और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज का सिलसिला है वो रवां दवां रहे। आज के दिन एक दो अहम खबरें जो हैं वो डेवलप हुई हैं। पाकिस्तान के पुराने और गाग सियासतदान जो खुद भी दावा करते रहते हैं कि वो कोई 17 बार वज़ीर हुए हैं, ये अकाउंट किसी और के पास तो नहीं है, उनके अपने पास है, इसलिए वो दावा करने में क्या है। शेख रशीद साहब एक मरतबा फिर वो गिरफ़्तार हुए हैं। उनकी ज़मानत जो है एक मुकदमे में रद्द हो गई थी, जिसके नतीजे में दोबारा वो अपने ससुराल चले गए हैं। वो खुद ही कहते हैं जेल को, और आपने सुना होगा एक से ज़ायद मरतबा वो जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि वो जेल से नहीं डरते और जेल उनका ससुराल है और हथकड़ी उनका जेवर है। तो एक मरतबा फिर वो अपना जेवर साथ लेके ससुराल चले गए हैं। और दूसरी खबर ये है कि इमरान खान और साबका खातून अव्वल जो उनकी अहलिया है मोहतरमा बुशरा बेगम, उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो गया है। उनका जो सो कॉल्ड निकाह वाला या इद्दत वाला केस था, उसमें लोअर कोर्ट्स की लेवल तक जो इंडाइटमेंट है वो हो गई है और वो चार्जशीट उस कोर्ट में पढ़ के सुनाई गई है। जब भी किसी केस की चार्जशीट सुनाई जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि केस अभी आगे शुरू हो जाएगा और गवाहान को तलब किया जाएगा और आर्ग्यूमेंट होंगे। और तीसरा ये है कि पीटीआई का जब से निशान इलेक्ट्रल बल्ला छिन गया है और मुख्तलिफ़ निशानात अलाट हुए हैं पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं, एस्पायरेंट है पीटीआई की टिकट पर या उनके झंडे तले पार्टी का नाम लेकर लड़ने वाले जो उम्मीदवारान हैं, उनको मुख्तलिफ़ जो निशान मिले हैं उन पर बड़ी एक टिपिकल किस्म की ना सिर्फ कैंपेन चल रही है, पर बहुत सारे जो उम्मीदवारान हैं ख़ुद उन्होंने कहा है कि जो उनको निशान दिए गए हैं वो इरादतन दिए गए हैं और उनका मजाक उड़ाने के लिए दिए गए हैं। तो ये किस तरह है? निशान कोई ओवरनाइट तो इलेक्शन कमीशन ने जनरेट नहीं किए कि इन लोगों को दिए गए हैं। निशान पहले से अप्रूव्ड होते हैं और वेल थाट आउट होते हैं और ऐसे निशानात होते हैं जो विजिबल हों और आम बंदा जो है उनको पहचान सके। तो शुरुआत करते हैं शेख रशीद साहब की अपने ससुराल वापसी। शेख रशीद साहब बड़े निराले करेक्टर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। हालिया जो 3-4 बरस थे उनमें एक उनका इंटायरली नए किस्म का रंग था। इस पर हम बात करते रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में। तो शेख रशीद साहब गुज़िश्ता 4 बरसों में पीटीआई और इमरान खान के डाई हार्ड सपोर्टर रहे, क्योंकि उनकी जो पुरानी तारीख है उनमें इमरान खान के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। और आपने एक से ज़ायद क्लिप्स में देखा होगा कि उनके जियो के जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते थे करंट अफेयर के, उनमें झगड़े भी हुए थे। और इमरान खान ने एक प्रोग्राम में तो ये भी कह दिया था कि वो शेख रशीद साहब जैसे बंदे को अपना चपरासी रखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि ये सियासत कितने रंग बदलती है, और जिस बंदे को इमरान खान साहब अपना चपरासी रखना भी पसंद नहीं करना चाहते थे, वो उनके क्लोजेस्ट एडी हो गए और उनके बड़े राजदार हो गए, उनके डायहार्ड और सपोर्टर हो गए। हर जलसे में, हर प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और स्पेशली वज़ीर बनने के बाद तो उन्होंने वो सारे बंद और तोड़ दिए जो बातचीत के थे। तो हमने 4-5 साल उनको बिल्कुल एक बड़ा शोला बयान मुकर्रर के तौर पर देखा जो इमरान खान की सपोर्ट करते थे। लेकिन इमरान खान की सरकार जाने के बाद जिस तरह 9 मई के केसेस हुए तो उनमें शेख रशीद साहब भी बमाए अपने भतीजे जो भी एमएनए थे राशिद शेख साहब बुक हो गए थे और गुम हो गए थे काफ़ी अर्सा। बाद में जब वो ज़ाहिर हुए तो उनको कोर्ट में ज़ाहिर किया गया और उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने जैसा कि लातालगी का इज़हार किया था इमरान खान से। तो उसके बाद से पीटीआई के साबिक सरबराह और उनके दरमियान एक दूरी सी पैदा हो गई थी और ऐसा इम्प्रेशन मिल रहा था कि अब शेख रशीद की और इमरान खान की राहें अलग हैं। और उनकी साबिती उस वक्त मिली जब इलेक्शन में कागजात नामजदगी जो दाखिल हो गए। शेख रशीद साहब अपने उस इंटरव्यू के बाद उनको एक आज़ादी मिली, रिहाई मिली और वो आए और वो कहते रहे कि पीटीआई उनकी सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो पीटीआई की गैर मशरूत सपोर्ट करते रहे हैं बड़े मुश्किल टाइम में। लेकिन अब जब सारी चीज़ें तय हो गई, अलाइंसेस बन गए, इंतखाबात का ऐलान हो गया, निशानात मिल गए,
تو شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی اور عمران خان کی محبت سے محروم ہو گئے، اور انہوں نے بڑی مایوسی سے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے جو پارٹی کا ان کا نشان ہے قلم اور دوات، اس پر انتخابات لڑیں گے، اور ان کا جو ایک روایتی حلقہ ہے راولپنڈی کا جہاں سے وہ ہمیشہ کانٹیسٹ کیے کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ کھڑے ہوں گے، اور ان کا بھتیجا بھی وہاں سے ان کا جو نشان ہے پارٹی کا عوامی مسلم لیگ کا، اس پر وہ انتخابات کو کانٹیسٹ کریں گے۔ ان دا مین ٹائم یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ایک ہی دن جب شیخ رشید صاحب کی ضمانت مسترد ہوئی ہے دہشت گردی کی عدالت سے 9 میں سے ریلیٹڈ ایک کیس میں، اور واپس وہ جیل چلے گئے، اسی دن ہی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم عائد ہوا ہے۔ تو یہ کوئنسائڈ کیا ہے دو دوستوں کی جو کہانی ہے جیل کی اور کیسوں کی۔ باوجود وعدہ وعید کے شیخ رشید صاحب جب واپس آئے تو دوبارہ لال حویلی میں انہوں نے عمران خان کی تصاویر آویزہ کر دی۔ تو وہاں کے جو قریبی لوگ ہیں شیخ صاحب کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب بڑے ٹرکی ہیں، اور ایسے جھانسا دے کر وہ سیاست بھی کرتے ہیں، اور ان کو اس طرح اپرچونزم آتا بھی ہے۔ بالکل آپ اگر ان کا پروفائل اٹھا کے دیکھیں گے تو کئی سالوں تک وہ اس طرح جو ڈیفرنٹ ٹرکس ہیں پولیٹیکل اور گیمکس ہیں، جس طرح وہ کہتے تھے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، ان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، تو اس طرح وہ بہت سارے ایسے کارڈ جو ہے استعمال کرتے ہیں، یا ان کا جو اپنا انداز بیاں ہے ان میں بھی وہ بڑے اس طرح کے جو ہے کارڈز استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ نہ صرف میڈیا کا اٹریکشن میں رہتے ہیں بلکہ جلدی سے لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ گو کہ شیخ صاحب کا جو اوائلی پروفائل ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ کس طرح اسٹوڈنٹ لائف سے وہ انہوں نے گرو کیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ غریب بندے تھے، اور ان پر یہ بھی ایک الزام ہے کہ وہ خبری کے طور پر کام کرتے تھے راولپنڈی کی پولیس کے لیے۔ این ایس ایف کے زمانے میں جب ایک پروگریسو موومنٹ چلتی تھی اسٹوڈنٹس کی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، تو یہ خبریں پہنچایا کرتے تھے، اور ان کو 50 روپے ماہانہ پولیس اور دیگر جو ادارے تھے خبریں جن کو بہم پہنچتی تھی وہ دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ بھی ہے کہ چودھری ظہور الہی صاحب سمیت جتنے ایسے کریکٹر تھے جن کو دلچسپی تھی اپنے مخالفین کی خبر گیری رکھنے کی، وہ بھی شیخ صاحب کو ایک وظیفہ دیا کرتے تھے، اور شیخ صاحب اکثر جو ہے وہ ریل میں بغیر ٹکٹ کے سفر کیا کرتے تھے اور پکڑے اور دھرے جاتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب کمال ہے، یا آپ سمجھیں کہ شیخ صاحب جس ٹرین میں مفت میں سفر کیا کرتے تھے اس کے 2 مرتبہ وزیر بنے، اور اسی محکمے کو انہوں نے جو تباہ برباد کرنے میں اپنا جو حصہ ڈالا، شاید وہ ان کا رد عمل ہی ہو، کیونکہ محکمہ اس سے ٹکٹ پوچھتا تھا اور ان کو پکڑ لیتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وزیر بن کے ہی ان سے اس محکمے سے ریلوے سے انتقام لیا جائے گا۔ تو شیخ صاحب دوبارہ سے اپنے سسرال چلے گئے ہیں، اور ان کے جو سارے خواب ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی نے ان کے مقابلے میں اور ان کے بھتیجے کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کر دیا ہے۔ اور جس طرح ان کو ابھی کیس کا سامنا ہے اور ریمانڈ لیا گیا ہے 15-16 دن کا، تو اسے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو کیمپین کے سارے دن ہیں شیخ صاحب اندر ہی گزاریں گے، اور جب 1-2 فروری کے بعد دوبارہ ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو پتہ نہیں حالات کس طرح کے ٹرن لیں گے۔ الیکشن میں بھی کوئی باقی 4-5 دن بچ جائیں گے تو ان میں شیخ صاحب کیا کیمپین کر پائیں گے۔ ویسے وہ اپنے حلقے میں ایک پاپولر عوامی اسٹائل کے بندے سمجھے جاتے ہیں، لوگوں سے جن کے تعلقات اٹھنا بیٹھنا لال حویلی میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جس گلی میں وہ رہتے ہیں ایک لمبی اسٹریٹ ہے، وہاں کھانا پینا اور جس تھڑے پہ گئے جس دکان پہ گئے وہ وہاں لوگوں سے چاٹ چنے دہی بڑے چائے پینا اور اس طرح بڑا مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا خرچہ بہت ہی کم کرتے ہیں، الیکشن میں بھی لوگ ہی جو ان کے ہیں روایتی طور پر ووٹر وہی خرچہ کرتے ہیں، ان کی کیمپین چلاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ شاید شیخ صاحب ان سارے مزوں سے کھانے پینے کے اور جو کیمپین کے وہ رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی، پی ٹی آئی اور شیخ صاحب ایک دوسرے سے وفا نہیں کر پائے، اور ان کا جو یارانہ تھا وہ بہت عارضی ثابت ہوا۔ دوسری طرف جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ یا خبر ہے وہ سابق وزیر اعظم اور ان کی جو خاتون اہلیہ ہیں ان کا جو اہم کیس تھا ان کے نکاح کے حوالے سے، اس کی چارج شیٹ جو ہے وہ پڑھی جا چکی ہے عدالت میں، بآواز بلند اس ساری چارج شیٹ کو پڑھا گیا جو خاور مانیکا صاحب نے اپنی سابقہ اہلیہ اور عمران خان کے متعلق لگائی ہے، جس پہ بہت سارے ایسے الزامات ہیں جو ان کے کریکٹر اور ان کے تعلق پر ہیں، جو کہ کورٹ رپورٹرز نے
کہا کہ جب پڑھے جا رہے تھے تو بہت سارے جو چہرے تھے ان پر کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا تھا، لیکن ایک کیس کی روایت ہے تو وہاں یہ پڑھے گئے۔ دیکھیں یہ ایک کیس بظاہر تو چھوٹا سا سمجھا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کے خلاف اور بھی کیسز ہیں، جیسے سائفر کا کیس ہے اور باقی چھوٹے موٹے جو کیسز ہیں 9 مئی سے ریلیٹڈ، وہ بھی آہستہ آہستہ پروگریس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب تک الیکشن کیمپین میچور ہوتی ہے اور 8 فروری کا دن آن پہنچتا ہے، تب تک عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کس طرح کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک امکان ہے کہ الیکشن سے پہلے شاید جو سائفر کا کیس ہے اس میں کوئی ورڈکٹ آ جائے، کیونکہ جس طرح قانون سازی کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ 4 ہفتوں میں اس کیس کا فیصلہ آنا چاہیے، تو یہ امکان بھی موجود ہے کہ شاید اس کیس میں کوئی ورڈکٹ آ جائے اور کوئی معاملہ آر پار ہو جائے، تو اس طرح ایک اور کیس بھی عمران خان صاحب کے لیے اس انڈائٹمنٹ کے چارج شیٹ کے بعد تیار ہو جائے گا، جس میں ان کو پیش ہونا پڑے گا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو زیادہ تر امیدواران ہیں آزاد کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو مختلف نشانات الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس پر بڑی ہیو اینڈ کرائے مچی ہے اور میمز بنائی جا رہی ہیں۔ خود پی ٹی آئی والے اپنے جو نشانات ہیں ان کو لے کر بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ٹی وی پر اس پر بات ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہوئی ہے کہ یہ کس طرح کے نشان ہیں، کیوں دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں ایک پارٹی کا جب الیکٹرل سیمبل ہے، پارٹی نشان ہے، وہ اگر کسی پروسیس کے ذریعے چھن گیا ہے اور پارٹی نے پورے ملک میں 300 سے زائد حلقوں میں اگر امیدواران کھڑے کیے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو جو نشانات ملنے ہیں وہ اویلیبل جو الیکشن کمیشن کے ریکگنائز نشان ہیں وہ ملنے ہیں۔ تو یہ عام چیزیں ہیں جو روزانہ استعمال ہوتی ہیں زندگی میں، گھروں میں، اور کوئی ایسے مزہ کا خیز نشان ادروائز ہیں نہیں۔ کوئی سبزی کا کسی کا سیمبل، کسی کو گاجر، مولی یا اپنا بینگن مل جانا یا بوتل مل جانا۔ بوتل ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ گھر میں استعمال ہوتی ہے اور 20 مرتبہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس کا نام لیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری اشیاء، لیکوئڈز وغیرہ ان بوتلوں میں رکھا جاتا ہے جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خواہ ان چیزوں کو بنایا جا رہا ہے کہ اس طرح وکٹمائز ہو رہے ہیں کہ گنڈا پور کو سوچ کر بوتل نشان دی گئی ہے۔ اب یہ ایک بڑی اسٹرینج سی بات ہے کہ ایک بڑا ٹائم آپ ایسی فضول چیزوں پر صرف کریں کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ڈیلیبریشن کی ہے اس میں، تو یہ نشان نئے کہاں سے لانے ہیں؟ تو ملک میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو غیر ضروری طور پر ڈسکس میں لایا جاتا ہے، اور بہت بڑا ٹائم جو ہے ہماری میڈیا کا، بجائے اس کے کہ پارٹیز کے جو منشور ہیں، پروگرام ہیں، وہ عوام الناس کے لیے، مزدوروں کے لیے، ہاریوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کی ایک بڑی تعداد ملک میں، ایک بڑی آبادی 52% ہماری خواتین ہیں، ان کے لیے الیکشن میں کیا ہونا چاہیے، پارٹیز کو، انڈیویڈولز کو کیا کرنا چاہیے، ایسے فروئی جو موضوعات ہیں ان پر بہت بڑا ٹائم جو ہے وہ صرف ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں یہ 2-3 موضوع تھے، ہم نے کہا آپ سے ڈسکس کر لیں، اور آئندہ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو میجر پارٹیز ہیں ان کے جو منشور اور پروگرام ہے، جس طرح پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر اپنا 10 نکاتی پروگرام چاک آؤٹ کیا ہے، اس طرح مسلم لیگ کا پروگرام اور پی ٹی آئی کا پروگرام اور دیگر جو پارٹیز ہیں چھوٹی موٹی، ان کے پروگرام کی خصوصیات کیا ہیں اور ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں چیدہ جو گنوائی جا سکتی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرام میں ہم تفصیل سے الیکشن بھی ہے اور دنیا میں روایت بھی ہے کہ پارٹیز کے پروگرام، منشور اور مینیفیسٹو ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، اپنا فیڈ بیک دیں، شیئر اور لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔